देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, मुल्क में एक बार फिर से इख्तियारात की जंग छिड़ चुकी है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जिसको पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल है, वो 26वीं तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम पास कराने की कोशिशें कर रही है। सरकारी तौर पर हुकूमत ने ऐलान किया है कि हुकूमत खुद इस तरमीम को पेश कर रही है। इसहाक डार साहब ने सेनेट में कहा कि ये तरमीम हुकूमत की तरफ से लाई जा रही है, कहीं से पैराशूट की तरह नहीं आ रही। क्या कहा इसहाक डार साहब ने, आइए सुनते हैं। जब तरमीम आनी होती है तो फिर आ भी जाती है, लेकिन इनका पूछना कि कौन ला रहा है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ला रही है, लाएगी, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि कौन लाएगा। वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर। जो भी हुकूमत वक्त होती है उसकी जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट में लाए। और हमने एक तरमीम नहीं, हमने 58(2)B को भी खत्म होते देखा, मैं उसका हिस्सा था। वो कैबिनेट में सारी प्रोसेस हम सब साथी कई दफा से गुजर चुके हैं। तो बिल्कुल इसमें ये जो 27वीं तरमीम है ये आएगी। जी, तो कहा उन्होंने 58(2)B को भी खत्म होते देखा, लेकिन अब बात करते हैं 27वीं तरमीम अगर हो जाती है तो क्या होगा, इसके असरात क्या पड़ेंगे और इससे क्या फर्क आएगा। अदलिया के आज़ाद किरदार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की खुद मुख्तारी पर सवालात उठ सकते हैं। ये तशवीश अपोजिशन ने भी उठाई है कि अदलिया को बेदांत बनाया जा रहा है। वफाकी इख्तियारात में इजाफा, सूबाई खुद मुख्तारी में कमी का इम्कान है। मसलन नेशनल फाइनेंस कमीशन यानी कि NFC की हम जो बात करते हैं, तकसीम में कुछ बदलाव आएगा। इसी हवाले से बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। वेलफेयर जब सूबों पे डिवाल हुआ तो उनके साथ सोशल सर्विसेज और अलाइड सर्विसेज वाले भी सूबों के पास चले गए। इस वक्त इनको रिवर्स करना ये सूबों का बड़ा नुकसान होगा। 18वीं तरमीम कंसेंसस के साथ हुई थी, इस चीज़ों को रिवर्स करना रियासत का, हुकूमत का, अवाम का, जमहूरियत का, लोगों का बड़ा नुकसान होगा। इसको टच ना किया जाए। जी, सवाल ये है कि जहां सूबों में पहले ही तफरीक है, वहां इस तरह की तरमीम जहां सूबों के इख्तियारात कम किए जाएं तो इससे क्या दूरियां मजीद नहीं बढ़ेंगी। बलूचिस्तान जैसा सूबा जहां महरूमियों के अंबार नजर आते हैं, वहां पहले इख्तियारात के नाम पर अच्छा खासा तबका नाराज नजर आता है। इस माहौल में NFC जैसे इकदाम में रद्दोबदल लाना महरूमियां मजीद नहीं बढ़ाएगा क्या इस सारी सूरत हाल में जो हुकूमत है वो सूबों को मुतमईन कर पाएगी? क्या दीगर सियासी जमातों को जो उनके साथ बैठी हैं और जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको एक पेज पर लेकर आएगी, और क्या लाकर वाकई 27वीं तरमीम हो जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब जी, अफगानिस्तान में हम देखते हैं कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उससे बलूचिस्तान का सूबा और खैबर पख्तूनख्वा बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। इस पर भी बात करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद होंगे जी गवर्नर बलूचिस्तान जाफिर मंदुखेल साहब। उनसे जानेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम की सबसे बड़ी तब्दीली क्या है, सूबों को इस तरमीम से क्या खतरात लाहक हैं, हुकूमत इस तरमीम के जरिए क्या हासिल करना चाहती है, और साथ ये जो सिक्योरिटी के मामलात हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन के बाद, जिसमें हमारे पीस टॉक्स भी चल रहे हैं इस्तांबुल के अंदर इस हालिया दिनों में, उससे भी वो क्या अखज़ करते हैं। तो आज हमारे साथ गवर्नर बलूचिस्तान जाफिर मंदुखेल साहब होंगे। मैं उनकी शुक्रगुजार हूं कि आज उन्होंने हमारे लिए कीमती वक्त अपना निकाल के हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू माय प्रोग्राम। थैंक यू रिदा, थैंक यू सो वेरी मच सर कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और कराची आए हुए हैं, और ख़ास तौर पे जब कराची आए तो हमारे लिए वक्त निकालना ये बहुत हमारे लिए एजाज़ की बात है। डेफिनेटली हमारे लिए, मैं खुद पर इनकार भी नहीं कर सकता हूँ। नहीं, आप हमेशा बिल्कुल, आप हमेशा जो है वो मोहब्बत से पेश आते हैं हम सबके साथ, यही आपकी खूबसूरती है। सर, हम जैसे कि देख रहे हैं 27वीं तरमीम के हवाले से भी बातें हैं और 26वीं तरमीम भी हुई। आपके ख्याल में तरमीम की जो ज़रूरियात हैं वो क्या हैं, और पाकिस्तान के जो वफाकी ढांचा है उसमें अगर हम ये तब्दीली करने जा रहे हैं, अब इसका काफ़ी सारे इसके सेक्शंस हैं, हम उस पर एक एक करके बात कर लेंगे, लेकिन जो पहला सेक्शन जिसमें सूबों का मामला है, जिसमें सूबे एतराज़ करते हैं कि नहीं हम नहीं करने देंगे, बिलावल साहब का
اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ جی وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے اگر اس میں جو رول بیک کرنے کی جو شکیں ہیں اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. پھر جو این ایف سی کی یہی یعنی کہ این ایف سی کی بات ہو رہی تقسیم میں بدلاؤ ہوگا کیونکہ آپ بلوچستان میں خود حالات کو دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اتنا زیادہ اسے فرق نہیں پڑے گا. ہاں دیکھو ایک صوبے کو ڈائریکٹ فنڈ مل رہے, وہ صوبے پر اپنے استعمال میں لے آتے, ایک صوبے کو پروجیکٹ مل رہے سے روڈ مرکز بنا کر کے اگر دے تو میں سمجھتا ہوں صوبے سے اچھا بناتی ہے. ڈیمز اگر مرکز بنا کر کے دے وہ اچھا بناتی ہیں, وہ پروجیکٹس دے دے. ہاں میں سمجھتا ہوں والیوم میں کمی نہیں ہونی چاہیے, چاہے کچھ میں یہ تو میں نے خود ریکمینڈ کیا پرائم منسٹر کو اچھا کہ بجائے ہم کو دے اور ہماری سے ویسٹیج میں جائے اور ان چیزوں میں جائے سے بہتر یہ ہے کہ وفاقی ادارے خود کام کریں. کوئی برائی تو اس میں نہیں ہے, ان کی آلریڈی ایک سے ہے, ان کی آلریڈی ایک سسٹم ڈیولپ ہے. روڈز اگر آپ جائیں پروونشل روڈز دیکھ لیں اور فیڈرل نیشنل ہائی ویز دیکھ لیں, زمین آسمان کا فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بجائے ہم کو پیسے دے پر ہم روڈ بنائیں, وہ روڈ بنا کر کے دے دیں. اس طرح کے وہ کاسمیٹک ٹچز ہوں گے, اوورال وسائل میں کمی نہیں آئے گی صوبوں کی. اب یونیورسٹیز کی ہے جی پیسے ہم کو دے دیے, جی پھر ہم یونیورسٹیز کو جو فیس دیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم اپنے ذاتی جیب سے دے رہے ہوں. ٹیچرز کی تنخواہ نہیں ہے. اگر آپ نے دیکھی پچھلے سال ٹیچرز روڈوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ہڑتال کر رہے تھے. کبھی وفاق جب یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یا ان کے ساتھ وفاق کے ساتھ تھا, کبھی یہ نوبت نہیں آئی تھی. تو اس وجہ سے یونیورسٹیز بھی سفر کر گئے. فوڈ سیکیورٹی ہے, جب پاسکو سیکیور کرتا تھا فوڈ پورے ملک کا بڑے اچھے نظام کے تحت ہوتا تھا. اب پھر جب ان پروونشل نے سیکیور کرنا شروع کر دیا ہے, پتہ نہیں کتنے میں ایک تیلا بکتا ہے, خالی تیلا, تو زمیندار کی تو ساری بینیفٹ وہ ڈپارٹمنٹس لے لیتے ہیں. فیڈرل میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی کرپشن وائز بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اس طرح کی کاسمیٹک چینجز آ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ تو میں نے خود سفارش کی ہے کہ بھائی بجائے ہم کو نقد پیسے دینے کی ہم کو پروجیکٹس دے دو, ہم کو مزید یونیورسٹی کنسٹرکشن کے لیے ہم کو پیسے دو تاکہ ہم بنائیں. اچھا آپ کا فیڈرل گورنمنٹ بنا لے. اس طرح یہ صرف اس کو ایک میں سمجھتا ہوں اس کا غلط رخ دکھایا جا رہا ہے. سندھ کو اگر تھوڑا اعتراض ہوگا شاید وہ پانی پہ ہوگا, وہ ان کا انڈیویجول مسئلہ ہے, اس میں ہم لوگوں کو کوئی ترتیب نہیں ہے. ورنہ میں خود 40 سال 35 سال حکومت میں رہ چکا ہوں, فائنانس منسٹر رہ چکا ہوں, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ منسٹر رہ چکا ہوں, ان چیزوں کو ہر ایک سے بہتر سمجھتا ہوں. تو وہ اس میں کوئی صوبے کے حق پہ کوئی ڈاکہ نہیں پڑے گا. وہی کام جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یونیورسٹی کا ہے, آپ چاہے صوبائی حکومت بنائے یا اسی یونیورسٹی کو فیڈرل گورنمنٹ بنا دے, اور اچھا ان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے گورنر صاحب کہ یہ کیا پہلے جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ پروجیکٹس مل جائیں وہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے, تو کیا پہلے کیا پیسے مل رہے تھے, مطلب فنڈس مل رہے تھے, جنریٹ ہو رہے تھے کیا صوبوں کوئی, اور ڈائریکٹ پروجیکٹس نہیں مل رہے تھے کیا؟ نہیں مل رہے تھے. اچھا ابھی بھی جو نیشنل ہائی ویز ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے, نیشنل ہائی وے اتھارٹی بناتی ہے. ان کی کارکردگی فار بیٹر ہے پروونشل B&R سے, C&W سے, کمیونیکیشن اینڈ ورک سے. تو وہ بقایا روڈوں کے لیے پھر فیڈرل گورنمنٹ ہم کو جو گرانٹ دیتی تھی وہ بھی میں نے کہا کہ بھائی آپ خود روڈ بنا کر کے دے دیں. میں سمجھتا ہوں وہ کوالٹی وائز بہتر ہوگی, کرپشن وائز اس میں کمی ہوگی. ٹھیک ہو گیا, کرپشن وائز کمی ہوگی. اچھا یہ کتنا پرسنٹ ویسے جو چنک یا کٹ جو لگے گا صوبوں کے اوپر وہ کتنا ہوگا؟ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایجوکیشن اور جو پاپولیشن ہے وہ واپس جا رہی ہے وفاق کے پاس. ایجوکیشن تو جانا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں یونیورسٹیوں کی حالت دیکھ لو. سندھ تو پھر بھی اچھا ہے, آپ خوش قسمت ہے کہ یہاں آپ کو لگتا ہے سندھ اچھا ہے؟ نہیں, سندھ والے ایجوکیشن میں انویسٹ کر رہے ہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں بڑے فراخ دلی سے انویسٹ کر رہے ہیں, ان کا جو ویژن ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ میں وہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. اس لحاظ سے سندھ زیادہ فرق نہیں محسوس کر. لیکن ایسے صوبے جیسے بلوچستان اور KP وہاں تو ٹیچروں کی تنخواہیں تک نہیں ہیں, تو یہ پھر ادھر ایک خرابی آ جاتی. ڈیمز جب وابڈا بناتی تھی 2-4% کمیشن تھا,
یہ 5%. جی جب اس کو ابھی پروونشل گورنمنٹ نے بنانے شروع کر دی 50% کمیشن پہ چلا گیا, تو یہ آدھے پیسے تو ادھر ضائع ہو جاتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر وہ ہم کو کام سے مطلب ہے. عام پبلک کو کیا ہوتا ہے, بچے کو یونیورسٹی میں پڑھنا ہوتا ہے, اس کو اس بات سے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے کہ ٹیچر کو تنخواہ پروونشل گورنمنٹ دے دے یا فیڈرل گورنمنٹ دے دے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ تو ایک حصہ ہم نے بات کر لیا این ایف سی کا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں 3-4 چیزیں آ رہی ہیں. دوسرے حصے پہ آ جاتے ہیں عدلیہ کی جو خود مختاری ہے, اس پہ آ رہا ہے کہ جی وہ اپوزیشن کہتی ہے کہ عدلیہ کو بے دانت بنایا جا رہا ہے. اچھا پہلے بھی یہ ہوا تھا, رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ جب جو ہے وہ جوڈیشل عدالتوں کی بات ہوئی یا دیگر عدالتوں کی بات ہوئی تو وہ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم مولانا صاحب بیٹھے, اپوزیشن بیٹھی اور پھر بات ہوئی. لیکن جب جیسی سائن کرنے کی بات آئی تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نہیں کر سکتے اس کو, بیکاز ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ٹھیک ہے. اب یہ جو عدالتوں کے اور کمیشنز بنانے کا اور یہ اس طرح سے سپریم کورٹ عدالتوں میں کیا چینجز آ رہے, خاص چینجز نہیں. وہی جو 26ویں ترمیم ہے اس میں انہوں نے دی ایک آئینی بینچ ہے, آئینی بینچز, بالکل. ابھی وہ آئینی کورٹ ہو گیا الگ. اس میں آئینی بینچ ہو یا آئینی کورٹ ہو تو وہ دونوں میں سمجھتا ہوں رزلٹ ایک نکلتا ہے ان کا. تو یہ تو لیکن کہتے ہیں کہ آئینی بینچز بھی آپ نے بنا رہی ہے, لیکن کل پی ٹی آئی کے وکیل تھے ہمارے ساتھ, بخاری صاحب, وہ بڑے سینئر ان کے وکیل ہیں, اور آپ کو تو پتہ ہے پی ٹی آئی میں زیادہ تر وکلا آگے انہوں نے ٹیکنیکلی ایک بات کی, انہوں نے کہا بھائی ابھی بھی 27 لاکھ سے زائد کیسز پینڈنگ ہے, کوئی فرق تو نہیں پڑا اس سے جو ہے وہ جوڈیشل کورٹس بنانے کا, آئینی کورٹس بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایک آئینی کورٹ دیکھو, جو آئین سے متعلق ریلیٹڈ چیزیں ہیں آئینی کورٹ ان کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ پینڈنگ نہ رہے, سپریٹ کورٹ جو بنا رہے. 27 لاکھ کیسز اوورال جوڈیشری کی میں سمجھتا ہوں کمزوری ہے کہ اتنے بڑا سٹاک پائل انہوں نے چھوڑ دیا. ان کو اتنا بڑا سٹاک پائل نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. دنیا کی کسی بھی عدالتی سسٹم میں اتنا بڑا سٹاک پائل نہیں ہوتا ہے جس پہ وہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ والا فارمولا آتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہاں نمبر آف ججز وہ زیادہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ بھئی اب نمبر آف ججز پھر یہی رکھ لو, کورٹ الگ بنا دیں. نمبر آف ججز زیادہ کرنے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایسی چیز کو ڈیفینیٹلی اپوزیشن کی اپنی ایک پولیٹکس ہوتی ہے. میں کبھی بھی ان کا مخالفت نہیں, کہ میں خود بھی اپوزیشن میں رہ چکا ہوں, لیکن ڈیفینیٹلی وہ اپوزیشن جو ہوتی ہے, جو حکومت کے نکتے ہوتی ہیں, ان کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ عوام دوست نہیں ہے. وہ اگر اعتراض برائے اعتراض اگر آپ دیکھ لیں تو وہ الگ بات ہے, ادروائز کہ اتنا اس سے فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور چیز اب یہ بھی ہے کہ اس سارے معاملے میں آرٹیکل 243 کا مسئلہ بھی بہت آ رہا ہے, اور وہاں پہ جہاں پہ آف کورس مسلح افواج کی کمان کی ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے, اور اس میں خاص طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ایک عہدہ بنایا جا رہا ہے جو کہ سول عہدہ ہوگا. تو یہ کس طرح سے ہوگا, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اور چونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک پاپولر آپ کا نعرہ ہوتا تھا الیکشن سے پہلے کہ جی ووٹ کو عزت دو اور یہ ساری چیزیں, پھر مریم نواز صاحبہ بھی جس طرح سے نکلتی تھیں, نواز شریف صاحب جس طرح سے نکلتے تھے, تو آج اپوزیشن یہ الزام لگاتی ہے کہ جی آپ آج کمپرومائز ہو گئے ہیں. آپ نہیں, آج ہم نے ابھی کب کہا ہے کہ ووٹ کی عزت مت دو؟ ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ اچھا الیکشن ہونا چاہیے, اچھا ترتیب ہونا چاہیے, ووٹ کی عزت ہونا چاہیے. اس نعرے سے تو آج ہم بھی نہیں ہیں. مسلح افواج کا ایک الگ رول ہے, ان کو اپنے اس رول میں اگر کوئی خود مختاری دے دیا جائے کوئی بری بات نہیں ہے, وہ مضبوط ہوں گی. پھر ہماری جیسے ملکوں میں, پاکستان ٹائپ ملکوں میں جو اس وقت ہندوستان جیسا آپ کا دشمن ہے, دوسرے سائڈ پہ افغانستان جیسا بارڈر ہے, انسیکیور بارڈر ہے جو آپ نے خود کہا, جس میں روزانہ درزازی اور دوسرے یہ چیزیں ہوتے ہیں, اس میں ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں ان کو دینی پڑے گی تاکہ وہ خود لک آفٹر کر لیں. کوئی ایسا اتنا آئین کے ڈھانچے پہ فرق نہیں پڑے گا, نہ انصاف سسٹم خراب ہوگا اس سے, نہ سویلین پاورز ایسے لے رہے ہیں. تو اپوزیشن جو کہہ رہی ہے کہ اس وقت آپ بہت کمپرومائز ہو چکے ہیں, اور اپوزیشن یہ ایلیگیشن لگاتی ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ سارے نظام کی دھجہ بکھیر دی. آج بیرسٹر گوہر فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تو پارلیمنٹ میں لوگ منتخب ہی نہیں ہیں, فارم 47 والے لوگ ہیں, یہ کیسے ترمیم کر سکتے ہیں؟ جب وہ حکومت میں تھے ہم یہی کہتے تھے
کہ آپ کمپرومائزڈ ہے. ابھی ہم حکومت میں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کمپرومائزڈ ہے. کب تک چلے گا یہ گورنر صاحب لائٹر نوٹ, یہ کب تک چلے گا پاکستان میں؟ ویسے کبھی رکے گا یہ معاملہ؟ کیا چیز؟ یہ آپ جب ہوں اپوزیشن میں تو پھر آپ وہ کریں وہ ہوں. ایک یہ چیز ہوتی ہے دنیا میں, ابھی آپ یورپ سے تو کمپیئر نہیں کر سکتے ہماری جمہوریت کو, امریکہ سے, آسٹریلیا سے, برطانیہ سے, اس سے ہم کمپیئر نہیں کر. وہ تو ڈیفینیٹلی ڈیولپ نیشنز ہیں, ایک ترتیب الگ ہے. لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں ادھر ڈیفینیٹلی حکومتی بینچز بھی ہوتے ہیں, اپوزیشن بینچز بھی ہوتے ہیں. کسی چیز میں کوئی غلطی جا رہی ہو اپوزیشن کے نظر سے وہ پوائنٹ آؤٹ کر دے, کوئی برا بات تو نہیں ہے. انہوں نے اپنا پوائنٹ آؤٹ کر دیا, گورنمنٹ ان کی تسلی کرے گا کہ اس سے جو آپ کا خدشہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ویسے جیسے آپ نے کہا بلاول صاحب کو بڑے خدشات ہیں, لیکن وہ ڈیفینیٹلی ان کے دور کر دیے. وہ اس طرح کہ بھائی آپ کے سسٹم پہ یا آپ کے پانی پہ یا آپ کے وسائل پہ ہم لوگ نظریں ہم نے نہیں لگائی ہوئے ہیں, تو اچھا بات ہے. اچھا ابھی ٹھیک ہے چلیں, یہ تو آپ کی بات ہو گئی ہے, لیکن پھر اگین وہی والی بات آ جاتی ہے نا کہ اپوزیشن تو کہتی ہے کہ فارم 47 لے کے آپ لوگ بیٹھے ہیں, 45 پہ نہیں ہیں آپ لوگ. اور فارم 47 کی جو لوگ بیٹھے ہیں فلور پہ یا جو بیٹھے ہیں اسمبلی کے اندر, وہ کیسے ترمیم لے کر آ سکتے ہیں؟ وہ یہ بار بار بات کرتے ہیں. اور یہ تو اب یہ کہ اگر ڈیفینیٹلی گورنمنٹ لاتی ترمیم, ابھی سٹنگ گورنمنٹ یہی ہے, آپ اس کو ایک نام دیں یا دوسرا نام دیں, اس سے تو گورنمنٹ کے اختیارات یا اسمبلی کے اختیارات کے اوپر تو فرق نہیں پڑتا ہے. وہی لیجسلیٹرز ہیں جو کل تھے, وہی لیجسلیٹرز ہیں جو آج ہیں. شہباز شریف پہلے ٹھیک تھے, ابھی خراب ہے. پہلے دوسرا ہم لوگوں کی لیڈرشپ وہ پہلے ٹھیک تھی, ابھی خراب نہیں, فرق نہیں پڑا ہے. وہ ڈیفینیٹلی الزام لگانا فارم 47 ہے, فلانا ہے, فلانا فلانا, یہ چیزیں تو ہماری پولیٹکس میں چلتی رہتی ہے. اچھا آپ سے ایک سوال کروں گی, پھر بریک پہ بھی جانا ہے, میں نے ایک سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں, پھر اس کا جواب بریک پہ لوں گی. اس دفعہ لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم کو پاس کرانے کے لیے مولانا اور پی ٹی آئی ساتھ دے دیں گے, اور اگر ان کو منانے کے لیے جاتے ہیں تو اب کی بار, کیونکہ پہلے بھی مولانا صاحب نے کچھ ڈیمانڈز رکھی تھیں اور پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے جب قائل کیا تھا تو there was some settlements, اور اب تو حالات یہ ہیں نا کہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا وزیر اعلیٰ نیا منتخب ہو گیا ہے, آپ ہمارے وزیر اعلیٰ کو اس کے بانی سے پارٹی کے نہیں منوانے کے لیے تیار ہیں, تو ہم کیسے کسی بات پہ آپ کا ساتھ دیں اور بیٹھیں. یہ اپوزیشن کا ایک بہت بڑا گلہ ہے جو کہ آپ جیسے جو سینئر سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں وہ سمجھتے ہیں, کیونکہ دراصل آپ کو اندازہ ہے آج کل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں وہ تھوڑی سی چیزوں کو اس طرح سے نہیں انڈرسٹینڈ کرتے, لیکن آپ روایات کو چیزوں کو سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی سیزن پولیٹیشین یا وقت جو دیکھو, میں نے 35 سال پولیٹکس میں گزارے, حکومت میں ایک نہیں 10 منسٹروں میں رہ چکا ہوں, میں بہت نزدیک سے میں نے دیکھا ہے, کچھ لوگوں نے نہیں دیکھا. اس وقت جب یہ خود مختاری لا رہے تھے, اس وقت میں نے کہا کہ بابا یہ وسائل جو ہے, یہ وسائل بجائے آپ زیادہ کروا لیں, لیکن پروجیکٹس کے صورت میں, کام کے صورت میں. تعلیم کا اس وقت بھی میں نے کہا کہ یہ خرابی ہوگی اگر صوبوں کا حوالے کرتے. ہم لوگوں سے تو پرائمری اسکول نہیں چلتے, حقیقت میں اگر آپ دیکھ لیں صوبوں سے نہیں چلتے, آپ کہہ رہے ہیں صوبوں سے نہیں چلتے ہیں, لیکن جو صوبے اس میں فیل نظر آتے ہیں. ہائر ایجوکیشن نہیں, ہائر ایجوکیشن کی جو کیپیسٹی ہے وہ صوبوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی. وہ ان کی بہت بڑی کیپیسٹی ہے, بہت بڑے اسپیشلسٹ ادھر بیٹھے ہوئے, آپ ان کو کیوں ضائع کریں؟ اگر وہ ایک لائن دے دے آگے پڑھانا تو وہی صوبوں والوں نے, وہی ٹیچروں نے ہے, تو پڑھائی پہ تو فرق نہیں پڑتا ہے. تنخواہ ہے ایک لیکچرر کا یا پروفیسر کا, وہ پرووینشل گورنمنٹ دے دے یا فیڈرل دے دے, اس سے تو فرق نہیں پڑتا ہے. رائٹ, لیکن میرا سوال کچھ اور تھا, جواب آپ نے کوئی دے دیا, لیکن ٹھیک ہے یہ جواب دے دے, لیکن میں بریک کے بعد دوبارہ اپنا سوال کی طرف آؤں گی اور آپ سے لیتی ہوں. تو یہاں ایک بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں ناظرین, کمرشل بریک ہے, اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین, اور بات ہو رہی ہے آج گورنر بلوچستان, خصوصی طور پہ ہمارے ساتھ جعفر مندو خیل صاحب یہاں موجود ہیں میری دعوت پہ. میں ان کے شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں, اور ہم بہت ایزی اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. آج ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ شو ہو رہا ہے, جیسے لگ رہا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے بات کریں, کیونکہ وہ بہت دل سے بات کرتے ہیں, بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں, ایسی بات کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے دل کی بات ہوتی ہے. اچھا, اب
موجودہ صورتحال میں پیپلز پارٹی کی بلوچستان میں حکومت بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ ابھی کولیشن حکومت ہے، ہاں وہی صرف بلوچستان، ٹھیک ہے، وہی بلوچستان میں پیپل پارٹی کا حکومت نہیں ہے. حکومت میں بھی بنا سکتا تھا. میں نے شہباز شریف پرائم منسٹر کو کہا کہ میں حکومت بنا سکتا ہوں، پر اس نے کہا نہیں، مل کر کے بنا لو تاکہ ہم آگے کے لیے بھی چل سکیں. تو پیپل پارٹی کا ابھی لیڈ کر رہے ہیں، ہم کو کوئی اعتراض نہیں. آپ مطمئن ہیں حکومت سے، دیکھو کارکردگی سے، حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ حکومتی کارکردگی سے تو میرا خیال میں کوئی بھی مطمئن نہیں ہوتا. یہ 1947 سے آج تک کوئی مطمئن کدھر نہیں ہوا ہے. کمیاں بیشیاں تو اس میں ہوتی ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ مل کر کے اس کو بہتری کی طرف لے جائیں. سب سے زیادہ کس امر کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں اس وقت؟ ٹرانسپیرنسی ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جب تک ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگا کسی بھی ہم لوگ پبلک کو مطمئن نہیں کر سکیں گے ادھر. تو میرے اپنی سب سے زیادہ زور جو ہے، میرے 35 سال میں میرے اوپر کوئی مخالف نے بھی ایلیگیشن نہیں لگایا کہ آپ نے کدھری کرپشن کی، مخالف نے بھی آج تک. تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جس وقت جب ہم اسمبلیوں میں آئے تو پوری اسمبلی میں 1-2 آدمی کرپٹ ہوتے تھے. تو اس وجہ سے میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی جو وہ سب سے بہتر جمہوریت اسی میں آ سکتی ہے. بلوچستان کی جو نوجوان نسل ہے اس وقت خاص طور پہ، ٹھیک ہے، اور جو ہم ایشوز دیکھتے ہیں ود دا سائڈ لائنز آف BLA اور یہ ساری چیزیں جو سنتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ کیسز بھی ہمارے سامنے آئے جو رپورٹ ہوئے، تو جو نوجوان نسل ہے وہ سب سے زیادہ، جب میں خاص طور پہ بلوچستان آئی ہوں 2 دفعہ، ایک دفعہ بھی جب میں آئی ہوئی تھی اور ایک دفعہ میں 2022 میں آئی، تو میں جب دیکھتی ہوں، تو آپ تو یہ کور کمانڈر کے پاس تھے یا گورنر کے پاس تھے، تو آپ کی کون سا جب میں پنجگور یا تربت دیکھ گئے نہیں، لیکن میں جب وہاں تھی بلوچستان میں، اور جب میں نے وہاں کی نوجوان نسل سے جب بات کی، جو لوگوں سے میرا انٹریکشن ہوا بلوچستان کے، ایک چیز جو مجھے لگی سب سے زیادہ وہ یہ کہ جو بات ابھی آپ نے بھی کی ہے کہ ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے جو ان کے اصل وسائل ہیں وہ ان تک منتقل نہیں ہو پا رہے ہیں، یا وہ اپرچونٹیز یا میں نے کہا ضرورت ہے، یہ میں نے نہیں کہا کہ منتقل نہیں ہو رہی، نہیں، میں کہہ رہی ہوں، میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ایسا ایز فار جب آپ یوتھ سے بات کرتے ہیں. آپ کب سے اپوزیشن میں آ گئی؟ میں اپوزیشن میں نہیں آئی، میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ ایسا لگتا ہے جب آپ ان سے نوجوانوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ وہاں کی جو محرومیاں ہیں، جو چیزیں ہیں، اس سے بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں. بلوچستان کا نوجوان کا دوسرا پرابلم ہے. ہاں، اگر آپ دیکھ لیں بلوچستان، آپ خود گئے ہوں گے، یہ آپ دیر اسماعیل خان سے انٹر کرتے ہیں گوادر تک آپ جائیں، کوئی نہ اورچرڈز ہے، نہ کوئی دوسرا ہے، نہ تیسرا ہے، کوئی روزگار کاروبار نہیں. یہی اسی پہ میں آ رہی ہوں. سندھ میں یہ ہے کہ خدا کے فضل سے اللہ نے ان کو اچھا پانی بھی دیا اور اچھی زمینیں بھی دی ہوئی ہے. 70-80% آبادی اس میں انگیج ہے. یہی حالت پنجاب کی ہے. بلوچستان اور KP کا یہ معاملہ ذرا مشکل ہے. کیوں نہیں کر پاتی حکومت کام؟ یہی سوال کر رہی ہوں. دیکھو، نیچر نے وہ دریائیں نہیں دی، نیچر نے وہ اپرچونٹیز نہیں دی جو ادھر جیسے پنجاب کی زمین. دوسری اپرچونٹیز نظر آتی ہیں، دوسری اپرچونٹیز آپ کریں نا ایکسپلور. دوسری اپرچونٹیز صرف سرکاری نوکری کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، تو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ تو اسی وجہ سے پھر خراب ہو جاتا ہے. جب آپ صرف جابز ہی پرووائڈ کریں گے تو آپ کا بجٹ کا آلریڈی ہمارے 80% حصہ جو ہے یہ نان ڈیولپمنٹ میں جاتا ہے. پھر تو 100% حساب جائے گا، یہ روڈ کس چیز سے بنے گی، پینے کا پانی کس طرح دیں گے. پرائیویٹ پارٹنرشپس کو کیوں نہیں انڈلج کرتے، کیوں نہیں لے کر آتے؟ بلوچستان کے اپنے حالات ہیں، وہاں پرائیویٹ سیکٹر کو اتنا ابھی تک جمع بھی نہیں، نہ کوئی آیا ہے. ڈیفینیٹلی ہم انکریج کریں گے. اگر کوئی آ جائے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے تو اوپن ڈور سے گورنر صاحب آ جائے، میں ان کو انٹرٹین کروں گا، حکومت سے بھی انٹرٹین کرواؤں گا. اس کوئی ہماری، میں نے کہا کوائلیشن گورنمنٹ ہے، اس میں اتنے ڈفرینسز ان چیزوں میں نہیں ہوتے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر دوسرے لوگ نہیں آتے، انٹرپرینورز نہیں آتے ہیں ادھر. صحیح. اچھا، تو اسی پہ میں سوال کر رہی تھی کہ اب میں گئی چائنا گئی پچھلے دنوں، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے، آپ بھی خود بھی گئے ہوں گے، شنجیانگ جو پروونس ہے وہ بلوچستان کی طرح اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے. وہاں پہ بھی اسی طرح سے بہت برے حالات تھے، اور جو ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں انہوں نے بہت برا حال کیا ہوا تھا. اور جب انہوں نے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھائی تو ٹیررزم ایکٹیویٹیز آلریڈی کم ہو گئیں. تو جہاں پہ کہتے ہیں کہ اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھیں گی، وہاں پہ ٹیررزم ایکٹیویٹیز کم ہو جاتی ہیں.
तो डेफिनेटली जब जिधर लोग सहूलत में आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग होगा, तो फिर वो लड़ाई की तरफ नहीं जाएंगे। अभी चाइना के वसाइल और उनका सिस्टम तो हमारा है नहीं, वो तो दुनिया में इस वक्त आइडियल तरीन है। शिंगजांग प्रोविंस जो है वो इतना बड़ा है कि उसमें 2 पाकिस्तान 3 पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसी तरह किया है। कंट्रोल किया है। इधर से बीजिंग शहर की मवासिल जो है वो उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, नॉनजिंग की कर रहे हैं, इस तरह बड़े बड़े शहरों की जिधर जिनकी म्यूनसिपलिटी हमारे गवर्नमेंट से ज़्यादा मजबूत है, वो वसाइल उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अभी भी इधर ज़रूरत है, लेकिन वो उस सूरत में कि हम उनको थोड़ा वो तरतीब दें। सबसे बड़ा ये बेरोज़गारी का मसला है, उसको किस तरह हल करते हैं। वाकई आपकी बात सही है, जब तक आपका प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा गवर्नमेंट कहाँ तक संभालेगी। क्योंकि हम यहाँ भी देखते हैं 80% वसाइल हम 3% मुलाजमीन पे किधर खर्च करते हैं। क्योंकि अब हम सिंध में भी देखते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ही प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं ज्यादातर, और पूरी दुनिया में यही होता है। नहीं, कोयटा में हमने शुरू किए हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, कोयटा में हमने शुरू किए हैं, लेकिन उसकी वसत जो है कोई इस तरह प्रोजेक्ट लाया जाए जिससे मैं समझता हूँ कि एक जॉब्स प्रोवाइड हो। क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है बलूचिस्तान में, मैंने कहा कि यहाँ का 80% 70% मसला तो रूरल का ज़मीनों ने हल किए हुए, ज़मींदारों ने। बलूचिस्तान में क्या करेंगे? खुश्क पहाड़ी है, खुश्क नदियाँ हैं, ज़मीन चट्टानी ज़मीन है, वहाँ लोगों को वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं आ रहा है। जब एग्रीकल्चर इनकम लोगों को नहीं आ रहा है तो उसको दूसरे तरीके से, मुझे तो टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत नजर आता है बलूचिस्तान में। जब आती हूँ मैं देखती हूँ बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत है बलूचिस्तान में, मुझे लगता है अगर उस पे आप लोग काम करें। बलूचिस्तान में अगर हाईलैंड्स पे चले जाए तो वो बड़े खूबसूरत इलाके हैं। आप इधर जोब लोरलाई चले जाए, वहाँ ये आपके ओलिव के जंगलात हैं जो दुनिया की खूबसूरत तरीन जंगलात है। मैं खुद स्विट्जरलैंड भी गया हूँ, मैंने पूरी दुनिया देखी है, मुझे स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है। लेकिन अगर जोब के जो ओलिव के जंगलात हैं उसके अंदर आप हो, हाँ कम है, लेकिन डेफिनेटली 4 सूबों को संभाल सकते, इतना है। यही हमारा हाईलैंड है, ज़ियारत है, और दूसरे इलाके कलात के साथ हरबोई है, ये बड़े खूबसूरत हाईलैंड से हमारे उधर है। और ये कोस्टल यहाँ से शुरू हो करके गडानी से शुरू हो करके वो आखिरी उधर तक जाना 600-700 किलोमीटर कोस्ट है। अगर ये देख लो, मैं दुनिया में पे रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों में, ये खूबसूरत तरीन समंदरों में आता है, जिसका बड़ा क्लियर पानी और बड़ा नीला पानी है, बिल्कुल जो मालदीव में पानी होता है, ब्लू वाटर है, ब्लू कलर वाटर नजर आता है, ब्लू एंड ग्रीन सा जो होता है, बहुत ट्रांसपेरेंट वाटर है, खास तौर पे ग्वादर का और दरुमारा का जो सारा मैं देखती हूँ। चले यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, इसके बाद वापस सारे स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले जी हम बात कर रहे थे गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदू खैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी खरी बातें हो रही हैं, खासतौर पे 27 तरमीम के ऊपर। तो मेरे ख्याल से नंबर तो पूरे हैं ना कौमी असेंबली में? डेफिनेटली सरप्लस में हम लोग, ऑपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी जफर मौलाना साहब की और पीटीआई की। न्यूमेरिकल अच्छा है कि आ जाए, वो भी आ जाए, पीटीआई भी आ जाए, यूनानिमस पास हो जाए, ये मुल्क के लिए अच्छा पैगाम होगा। हाँ, नंबर पूरे करने के लिए फिलहाल हमको कोई मसाइल नहीं है, मसला नहीं, ऑलरेडी हमारे पूरे बल्कि सरप्लस है, हम सरप्लस हैं। हाँ, ठीक हो गया है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं अभी बलूचिस्तान के हवाले से भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं जानना चाहती हूँ, वो ये भी कि हम देख रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ हमारे भी जो इश्यूज़ बने हुए हैं हालिया दिनों में, मैं उसको लड़ाई तो नहीं कह सकती लेकिन ये कि इश्यूज़ ही कह सकती हूँ, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बलूचिस्तान भी काफ़ी मुतासर हो रहा है। जिस दिन मैं ख़ुद बलूचिस्तान में थी उस दिन भी हम देख रहे थे कि चमन बॉर्डर की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो इशूज़ बने हुए थे। आपके हिसाब से अफ़गानिस्तान के साथ हमें जो हमारे इश्यूज़ हैं उन मामलात को कैसे हल करना चाहिए? बहुत पोरस बॉर्डर है, बहुत लंबा बॉर्डर है। फिर अफ़गानिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ 40-45 साल से लड़ाई जारी है।
اس میں اتنے طبقات پیدا ہو گئے, ادھر ٹی ٹی پی بھی ہے, ٹی ٹی اے بھی ہے, داعش بھی ہے اور ناردن اتحاد بھی ہے, مختلف ہیں. ہاں, افغان گورنمنٹ کو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں تعاون کرنا چاہیے, کیونکہ ریئلی ہمارے ناردن بارڈر جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے کافی مشکلات ہیں. ان کو افغان گورنمنٹ کو اس کو بولڈ سٹیپ اس سلسلے میں لینا ہوگا, کیونکہ ہم اتنی زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی پاکستان جیسے ملک میں طالبانائزیشن تو ناممکن ہے کہ ادھر کوئی برداشت کر لے. جدھر آپ انٹرویو لے رہی ہیں, کیا کابل میں کوئی ایسے انٹرویو لے سکتے ہیں یا اس طرح بول سکتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی ہمارے نظام اور ان کی ہمارے سوچ اور ان کی سوچ یہ بڑا فرق ہے. ان کو ہمارے ساتھ ایٹ لیسٹ ہمارے حالات میں ہم کو چھوڑ دینا چاہیے. جس حالات میں ہم جی رہے ہیں ہم کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو. ایک بڑی چکے تب میں پھر کہوں گی کہ آپ کی اس سے آپ کے تجربے سے, آپ کی بصیرت سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے, کیونکہ روز روز تو ہم نہیں بیٹھتے انٹرویو کے لیے اس طرح سے. ایک تو بات یہ کہ جو مقامی قبائل جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ سمجھتے ہوں گے, اس کو پورے ٹریڈیشن, کیونکہ وہ ایک الگ ہی معاملہ ہے. بلوچستان میں مقامی قبائل بارڈر پالیسیوں سے کس حد تک مطمئن ہے؟ ٹھیک ہے برجان. دوسرا, یہ سوال کا دوسرا حصہ ہے, وزیر اعلیٰ نئے نوجوان ہم نظر آ رہے ہیں, میں کے پی کے جو آئے ہیں, انہوں نے بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ جو فاٹا سے اور جو دیگر جو قبائل ضم ہوئے ہیں کے پی کے اندر, جو کیے گئے پاسٹ کی پالیسی کی وجہ سے, انہوں نے کہا یہ جو پالیسیز ہیں اس میں قبائلیوں کے چیزوں کو سمجھنا اور اس میں بیٹھنا بھی بہت بڑے. آپ کیسے دیکھتے ہیں سب چیزوں کو؟ کوئی قبائل اس طرح مختلف نہیں, ڈیفینیٹلی ان کی اپنی ایک سوچ ہے, خود بھی قبائلی علاقے سے ہے, تو وہ زیادہ کے پی کے قبائل اور ہمارے قبائل میں فرق ہے. ہمارے قبائل زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ادھر ہم لوگ ہمارے بلوچستان کے قبائل جو کبھی بھی انہوں نے کسی طرف سے بھی ٹی ٹی پی کو وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, تو ہم لوگوں کے حالات میں فرق ہے. وہاں کے پی کا حالات جو ہے اس وقت ادھر بھی مقامی جو قبائل ہے یہ زیادہ ایکٹیویٹیز سے وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دائرے میں چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنا کام کرے اور لوگوں کے لیے ایک روزگار اور دوسرے وہ کر لیں. کے پی کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ اس سلسلے میں بہتر بتا سکتے ہیں خود اپنی پوزیشن. اور آپ کے بلوچستان میں جو مقامی قبائل ہیں وہ بارڈر پالیسیوں سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ کچھ جہاں آنے جانے میں افغانستان کے ساتھ پرابلمز آئے ہیں یا جو بارڈر کی سختی کی وجہ سے, صرف افغانستان نہیں نا, آپ کا بارڈر تو ایران کے ساتھ بھی ہے, وہی اس سے یہ ہے کہ قبائل میں تشویش پایا جاتا ہے, تو وہ گورنمنٹ, لیکن گورنمنٹ اس کا کوئی حل بھی نکال رہی ہے. ابھی پاسپورٹ سسٹم ہم نے بہت زیادہ ایڈوانس کر دیا ہے کہ سب کو پاسپورٹ دے دے. آگے جا کر کے ضروریات کے مطابق کو مزید امینڈمنٹ ہم اس میں کریں گے کہ اس طرح کر لے کہ بھائی ایک ویزا لگ جائے, پھر آگے آنے جانے میں اس کا مزید آسانیاں پیدا ہو, روزانہ ویزا نہیں لگانا پڑے. اس طریقے سے ہم لوگ بھی کوئی امینڈمنٹس اس میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نوجوانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں گورنر صاحب؟ نوجوانوں کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ جاب ہے, تو اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی لے آئے اور گورنمنٹ سیکٹر اس میں بھی ہم لوگ جابس پیدا کر لیں, تاکہ اتنی ہیپننگ رہتی ہے, ایکٹیویٹیز رہتی ہیں. فیڈرل میں ہم دیکھتے ہیں, اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہمسیلف از ویری ایکٹیو, ٹھیک ہے. آپ کے پاس کیا آپ لانے کی کوشش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ جی فیڈرل کی توجہ دلا سکیں بلوچستان کے لیے, خاص طور پہ اور نوجوان نسل کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے 70% ہماری 70% زیادہ نوجوان نسل ہے اس وقت. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی وہ آلہ نہیں ہے کہ اتنا زیادہ ان کی یہ مشکلات ختم کرے. کون کرے گا پھر؟ تو یہ مل کر کے کریں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, نوجوان نسل تو آپ کی طرف دیکھ رہی ہے نا آج کی, پرائیویٹ سیکٹر, ان سب کو وہ کرنا ہوگا. ڈیفینیٹلی نوجوان نسل تو آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, کوئی بھی آگے گورنمنٹ سے ہی مانگتی ہے. ڈیفینیٹلی اگر کدھر کوئی غلطی ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو ہی مود الزام ٹھہراتی ہے. لیکن گورنمنٹ کے لیے بھی میں نے کہا کہ یہ مشکلات ہے کہ وہاں جو سندھ اور پنجاب کی طرح جدھر 60-70% آبادی جو ہے وہ ایگریکلچر پہ رہ رہی ہے, ادھر ایگریکلچر سیکٹر بالکل زیرو ہے, تو اس کا بوجھ جو ہے وہ پھر نوکریوں پہ آتا ہے, جابس پہ آتا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ نے بھی کوئی ایکسٹرا آرڈنری جانا ہوگا, چائنا سٹائل پہ. اچھا
ٹھیک ہو گیا ہے. بس آخری سوال آپ سے کروں گی, مارک بلوچ کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ جو اینٹی ہیں, جو پرسنالٹی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو آپ کس طرح سے, کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ حالیہ دنوں میں جب بلوچستان آئی تھی ادھر سیکیورٹی ورک شاپ میں بھی, وہاں بھی بہت سارے سوال ہو رہے تھے اس حوالے سے. حکومت کا کیا موقف ہے, حکومت کیسے دیکھتی ہے سارے قصے کو؟ حکومت کیا کہتی ہے کہ بھئی پہلے بھی مشکلات بہت زیادہ ہیں, مزید مشکلات نہیں پیدا کریں. اگر مزید مشکلات پیدا کریں گے تو عوام کے اوپر ہی اس کا بوجھ آتا ہے. تو ان کو محرم کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بلکہ حکومت کے سپورٹ میں آ جانا چاہیے تاکہ یہ مشکلات حل کر لیں. صرف نشاندہی سے تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, نشاندہی تو آپ سب سے زیادہ خود کر رہی ہیں ادھر. تو وہ حل کرنے کے لیے ہم کو ہاتھ جوڑنے چاہیے. ہماری ان سے یہ ایک ریکویسٹ ہے. مارنگ بلوچ سے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ گورنر صاحب, آپ نے بہت قیمتی وقت دیا. اپنا آخر میں کچھ اگر آپ کہنا چاہیں تو. نہیں بس مہربانی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ گورنر. کیا خیال ہے کافی نہیں کہہ گیا ہوں؟ نہیں بالکل. گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, اور بڑے اہم موضوعات پہ, خاص طور پہ بلوچستان کے اور ملکی موضوعات پہ گفتگو ہو رہی تھی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.